Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Asif Bukhari Official. Like the video, subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज आपके सामने तवक्कल के बारे में चंद गुजारिशात पेश करनी हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो इंसान तवक्कल करता है अल्लाह उसको काफ़ी है, और अल्लाह अपने मामलात को आहिस्ता आहिस्ता अंजाम तक पहुंचाते हैं। और अल्लाह पाक के यहाँ हर चीज़ एक अंदाजे के मुताबिक है। अब ये नहीं है कि रात 5 बजे शुरू होनी है तो वो 6 बजे शुरू हो। अल्लाह पाक कहते हैं हर चीज़ को हमने अंदाजे के साथ रखा हुआ है। आगे अल्लाह पाक ने दूसरे मकाम पर फरमाया, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम यकीन वाले हो तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। एक और मकाम पर अल्लाह की करीम ज़ात ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लनुबव्वियन्नहुम मिनल जन्नह गुरफन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। कि जो लोग ईमान वाले हैं, अमल सालिह इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों को हम ऐसी जगह जन्नत में ठिकाना देंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। आगे फिर अल्लाह की करीम ज़ात ने इरशाद फरमाया, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और फिर फरमाया, अल्लज़ीना सबरू वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो लोग सब्र करते हैं और अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, उनके लिए ये मकाम है। गोया अल्लाह की करीम ज़ात ने तवक्कल करने वालों के लिए जन्नत मकाम बनाया है। और फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मैं रब तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम इस तरह तवक्कल करो जिस तरह परिंदे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह बग़ैर मुशक्क़त के उनको रिस्क देता है। इसी तरह तुम्हारा तवक्कल हो कि सुबह वो भूखे जाते हैं, शाम को पेट भर कर आते हैं। मेरे और आपके घर के अंदर गंदम आटा कल के लिए मौजूद है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि परिंदों के घोंसलों के अंदर भी कल का इंतज़ाम मौजूद हो। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह की करीम ज़ात ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, ए दाऊद, अगर अल्लाह पर तवक्कल करोगे, ज़मीन और आसमान और सब चीज़ें मिलकर हमला कर दे एक इंसान पर कि उसको कोई चीज़ पहुंचाना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती अगर इंसान का तवक्कल अल्लाह की करीम ज़ात पर है। और यही बात अल्लाह ने कुरान पाक में भी बयान फरमाई है। फरमाया, कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ लोग, आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म है, ऐ मेरे महबूब आप इनको बता दें, कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हरगिज़ उस चीज़ को तुम नहीं रोक सकते जो चीज़ तुम्हारे लिए मुकद्दर बन चुकी है, जो तुम्हारे नसीब के अंदर लिखी हुई है। हुआ मौलाना, अल्लाह तुम्हारा मौला है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून। अल्लाह जो मोमिन है उनका अल्लाह पर तवक्कल है। इस तरह इब्राहीम अधम के बारे में आता है। इब्राहीम अधम एक राहिब के पास गए। राहिब किसको कहा जाता है? जिस तरह मुसलमानों के अंदर आलिम दीन होते हैं, इसी तरह यहूद व नसारे के अंदर राहिब होते हैं। राहिब के पास गए, पूछने लगे, अल्लाह के बंदे तू तो सारा दिन इबादत में रहता है, तुझे रोज़ी कौन देता है?
ابراہیم ادھم کو اس راہب نے کہا کہ یہ مجھ سے نہ پوچھ روزی کون دیتا ہے، یہ پوچھ کہ روزی کس طرح پہنچاتا ہے، یعنی روزی پہنچانے والا میرے پاس کس طرح پہنچاتا ہے۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک خادم تھا، لوگوں نے اس کو ابھارنا شروع کر دیا کہ جو بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے لوگ اس کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ کہا تو ابراہیم ادھم کے پیچھے پڑ گیا ہے، یار وہ تو مجذوب آدمی ہے، اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے، چلو وجہ تو بتا کس وجہ سے ابراہیم بن ادھم کے پاس چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ بہت بھوکے پیاسے تھے، ابراہیم ادھم کے پاس ہے، انہوں نے ایک رکا لکھ کر دیا۔ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی نعمتیں پہنچانے والا ہے، اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا کہ ان تین چیزوں کے ہم ضامن ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنا، اور اس طرح اللہ پاک کے احسانات کو ماننا۔ اور تین کام لکھے کہ اے اللہ آپ کے ذمہ تین کام ہیں، کھانا، پلانا، پہنانا۔ اور یہ رکا لکھ کر دے دیا کہ جا کے کہا کہ تم باہر جا رہے ہو، جو تم کو سب سے پہلے آدمی ملے اس کو یہ رکا دے دو۔ اب جا کر دیکھا تو ایک اونٹ سوار آ رہا ہے، اس کو وہ رکا دے دیا۔ اس رکے کو دیکھ کر وہ اونٹ سوار رونے لگا، چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا کہ اس کا لکھنے والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا لکھنے والا مسجد کے اندر ہے۔ ابراہیم ادھم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے ایک یعنی تھیلی نکالی جس کے اندر کچھ دینار تھے، وہ جا کر ان کو دے دیے۔ وہ خادم وہ دینار وہ تھیلی لے کر آیا، ابراہیم ادھم کے پاس رکھ دی۔ ابراہیم ادھم نے کہا کہ اس کو ابھی ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اچانک اس کا مالک آ جائے گا۔ وہی اونٹ سوار آیا اور اس کے بعد آ کر ابراہیم ادھم کے پاس سلام کیا اور کہا کہ ابراہیم ادھم مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ آپ کا توکل اتنا ہے کہ جس کی بنا پر مجھے آپ کا توکل کھینچ کر آیا ہے۔ عزیز دوستو، ہم اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کماؤ پتر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی محنت کرنے والے ہیں۔ جب بچہ تھا تو اس کو روزی پیٹ کے اندر کون دے رہا تھا؟ رب دے رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ پیدا ہوا، ماں کی چھاتی کے اندر رزق کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اسی طرح جب وہ کھانے کے قابل ہوا، دانت کس نے دیے؟ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا اے اللہ کے بندے، سارا دن عبادت کے اندر لگے رہتے ہو، روزی کیسے کھاؤ گے؟ اس نے اشارہ کیا دانتوں کی طرف کہ یہ جو چکی ہے، یہ جس نے چکی دی ہے اس کے اندر دانا بھی وہی خود ڈالے گا۔ تو عزیز دوستو، اللہ پر توکل کرو۔ توکل کا بھی یہ مطلب نہیں ہے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل کے اندر جا کر رہ بن جاؤ، یہ توکل نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا توکل یہ ہے کہ ایک گھٹنا باندھ دو اور دوسرے گھٹنے پر یقین کرو کہ یہ اللہ کرے گا۔ آپ کی سواری ہے، اونٹ ہے، ایک آدمی آیا، اس نے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا کہ اونٹ کو باندھا نہیں ہے؟ اللہ کرے گا، اللہ نے حفاظت کرنی ہے، میں نے تھوڑی کرنی ہے۔ فرمایا جا کر اس کو باندھو، باندھ پر پھر یقین رکھو کہ اللہ نے کرنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، انہوں نے ایک دوائی کھائی، ایک بوٹی کھائی، ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ بیمار ہوئے، پھر وہ بوٹی کھائی، ٹھیک نہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ، آپ نے کہا اس بوٹی کو کھا لو، میں ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد میرے پیٹ میں درد پڑا، پھر میں نے کھایا، ٹھیک نہیں ہوا۔ فرمایا اس بوٹی کے اندر شفا نہیں ہے، میرے حکم کے اندر شفا ہے۔ اگر میرا حکم ہوگا جو دوائی کھاتے ہو یہ سنت ہے، یہ تدبیر ہے، اے موسیٰ تم اپنے توکل سے میری تدبیر کو خراب کرنا چاہتے ہو، کھاؤ دوائی کھاؤ اور یقین رکھو اللہ پر۔
یہ نہیں ہے کہ دبئی ہی نہ کھاؤ، کیونکہ جو آپ چیز کھاتے ہو اللہ سے وہ چیز پوچھتی ہے، اے اللہ میں نے صحت دینی ہے یا زہر بننا ہے، جو میرا حکم ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کی کریم ذات مجھے اور آپ کو ان آیات کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ اختیار کریں۔ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ مزدوری نہ کریں، گھر کے اندر بیٹھ جائیں، اللہ کھلائے گا، پھر اللہ کھلائے گا تو ڈنڈے مار کر کھلائے گا۔ آپ کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور محنت کرنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ مجھے دکان کھلا رہی ہے، یہ نہ سمجھو کہ مجھے نوکری کھلا رہی ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی محنت سے کھا رہا ہوں۔ کھلانے والا، برکت دینے والا میرا رب ہے۔ دکان کے اندر کتنے لوگ دیکھے دکاندار ہیں بھوکے مرتے ہیں، کتنے دیکھے مزدور ہیں وہ ان کو روزی نہیں لگتی۔ کیوں کہ اس کا دینے والا۔ مزدوری اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ بددینی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ان تمام کہے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم روحانی طور پر، جسمانی طور پر بیمار ہیں، ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما دے، رزق حلال نصیب فرما دے، اپنی چاہت نصیب فرما دے۔ اے کریم اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے احکامات کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔